रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, जाली के अंदर नजर आई पुरअसरार मखलूक। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की जालियों के पीछे चलती हुई एक पुरअसरार सफ़ेद शबी। क्या ये कोई आम खादिम है, कोई रूहानी हस्ती या कोई और राज? सोशल मीडिया पर हलचल मचाने वाली इस हैरत अंगेज वीडियो की हकीकत क्या है? जानिए वो तफसीलात जो आपको हैरान कर देंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारीख के औराक में बाज लम्हात ऐसे होते हैं जो देखने वालों को हैरत में डाल देते हैं, अक्ल को वर्ता हैरत में मुब्तला कर देते हैं और दिलों में अकीदत, मोहब्बत और रूहानी जज्बात की एक नई लहर दौड़ा देते हैं। ऐसे लम्हात में इंसान अपने फहमो इदराक की हुदूद को पार करता हुआ एक ऐसे जहां में दाखिल हो जाता है जहां अकीदत और रूहानी कशिश की हुक्मरानी होती है। हाल ही में एक वीडियो मंजर आम पर आई जो देखने वालों को हैरत और तजस्सुस में मुब्तला कर रही है। इस वीडियो में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जालियों के करीब एक पुरअसरार शख्सियत को देखा जा सकता है, जिसकी हकीकत जानने के लिए कई नजरियात और कयास आरइयां जन्म ले चुकी हैं। कुछ लोग उसे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मंसूब कर रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम या कोई और फरिश्ता हो सकता है जो अल्लाह के हुक्म से इस मुक़द्दस मकाम पर जलवा फरोज हुआ, जबकि बाज़ लोग इस वाक़े को महज एक हुस्न इत्तफ़ाक़ या किसी आम शख्सियत की मौजूदगी करार दे रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? ये वीडियो कब और कहाँ बनाई गई? इसमें नजर आने वाली शख्सियत कौन है? क्या वाकई ये कोई रूहानी राज है या फिर महज एक बसरी धोखा? क्या इस वीडियो में नजर आने वाला मंजर हकीकत पर मबनी है या महज जज्बात की रौ में बहकर की जाने वाली कयास आरइयां? इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। शायद इसके बाद आपके जहन में पैदा होने वाले शुकूक व शुबहात दूर हो जाएं और हकीकत का एक नया दरवाजा आप पर खुल जाए। नाज़रीन गिरामी, कुछ दिन कबल सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो मंजर आम पर आई है जो देखने वालों को हैरत और तजस्सुस में मुब्तला कर रही है। ये वीडियो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह परवर मनाजिर पर मुश्तमिल है, जहां उम्र अदा करने के लिए आए हुए पाकिस्तानी ज़ायरीन को इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर होकर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हुए देखा जा सकता है। ये वो मुक़द्दस मकाम है जहां हर लम्हा आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी जारी रहती है और दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शमें रोशन होती हैं। वीडियो में पस मंजर में देखा जा सकता है कि लोग बड़ी तादाद में खुश व खुजू के साथ दुरूद व सलाम पेश कर रहे हैं, आंखें अश्कबार हैं और दिल जज्बात से लबरेज। उसी दौरान एक ज़ायर अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करके रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लम्हात को महफूज करने लगता है। जैसे ही वो अपने कैमरे का रुख जालियों की तरफ करता है, एक हैरत अंगेज मंजर सामने आता है। जालियों के पीछे एक सफेद लिबास में मलबूस शख्सियत की मौजूदगी महसूस होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता चलती और हरकत करती दिखाई देती है। दिलचस्प बात यह है कि कैमरे में उस शख्सियत का चेहरा वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आता, बल्कि सिर्फ उसकी जिस्मानी शुबहात ही नुमाया होती हैं, जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के पीछे किसी रूहानी हस्ती की मौजूदगी का एहसास दिलाती है। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, मुख्तलिफ आरा और कयास आरइयां जन्म लेने लगीं। कुछ अफराद का कहना है कि ये वीडियो एडिट शुदा है और महज एक बसरी धोखा है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये शायद कोई खादिम मस्जिद हो जो सफाई या किसी और खिदमत में मशगूल हो। दूसरी तरफ कुछ अफराद इस ख्याल का इजहार कर रहे हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई रूहानी हस्ती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई है। ये नजरिया भी निहायत अकीदत के साथ पेश किया जा रहा है कि हो सकता है कि कोई आम इंसान ना हो बल्कि अल्लाह का कोई मुकर्रब फरिश्ता हो जो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भेजे जाने वाले दुरूद व सलाम को बारगाह नबवी में पेश करने के लिए हाजिर हुआ हो। इस बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक हदीस से भी तक़वीत मिलती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई फरिश्ता मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो एक फरिश्ता मेरी बारगाह में हाजिर होकर वो दुरूद व सलाम पेश करता है और मैं उस शख्स को जान जाता हूँ जिसने मुझ पर दुरूद भेजा है। इस हदीस मुबारका की रोशनी में ये तसव्वुर किया जा रहा है कि शायद वीडियो में नजर आने वाली ये सफेद पोश शबी किसी आम खादिम की नहीं बल्कि किसी नूरानी मखलूक की हो सकती है, जो अल्लाह के हुक्म से दुरूद व सलाम को बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर रही है। ये बात भी जहन नशीन रहनी चाहिए कि इस्लामी अकायद के मुताबिक फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं जो आम इंसानी आंखों से नजर नहीं आते, मगर बाज मखसूस हालात में अल्लाह ताला के हुक्म से वो किसी खास शक्ल में जाहिर हो सकते हैं। तारीख में कई ऐसे वाक़यात मिले हैं जहां अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम
और साहबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को फरिश्तों की ज़ियारत नसीब हुई। लिहाजा कुछ अकीदतमंद ये राय रखते हैं कि चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करने की जिम्मेदारी खास फरिश्तों को सौंपी गई है, इसलिए मुमकिन है कि ये वीडियो भी किसी ऐसे रूहानी लम्हे को कैद कर चुकी हो जो आम तौर पर इंसानी आंखों से पोशीदा रहता है। ताहम इस हवाले से कोई हतमी राय कायम करना मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत सी हकीकतों को हमारी अक्ल फहम की दस्तरस से बाहर रखा है। अलबत्ता ये वीडियो एक गैर मामूली मंजर जरूर पेश कर रही है जो हर देखने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आया ये कोई आम वाकया है या वाकई कोई रूहानी राज इसमें पोशीदा है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हो सकते हैं जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देने और दुरूद व सलाम पेश करने आए हों, क्योंकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में कहा जाता है कि वो जिंदा हैं और बाज़ खास मकामात पर जलवागर होते हैं। जितने लोग इतनी बातें। उस पुरअसरार शख्सियत की हकीकत क्या है? क्या ये वाकई कोई रूहानी राज है या महज एक आम नज़ारा है जिसे जज्बात की शिद्दत ने गैर मामूली बना दिया? इस वीडियो में नजर आने वाला मंजर हकीकत पर मबनी है या महज एक कयास आराई है? ये तमाम सवालात एक मुकम्मल तज्जिए के मुतकाजी हैं और हम इन तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लेंगे ताकि हकीकत वाज़ेह हो सके। तो आइए एक एक करके इन तमाम दावों की हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम भेजना हर मुसलमान के लिए बाइस सआदत और ज़रिया बरकत है। एक हदीस मुबारका के मुताबिक जब कोई शख्स कहीं भी हो, चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में मौजूद हो, अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता है तो एक फरिश्ता उस दुरूद व सलाम को बारगाह अक़दस में पेश करने के लिए हाजिर होता है। इस अजीमुश्शान फजीलत के तनाजुर में हालिया दिनों में वायरल होने वाली एक वीडियो पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। ये वीडियो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस व पुरनूर माहौल में रिकॉर्ड की गई है, जहां हजारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब व एहतराम, अदब व अकीदत के साथ दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रहे थे। इस रूह परवर मंजर के दौरान एक ज़ायर ने अपने मोबाइल के कैमरे को ऑन किया ताकि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को महफूज कर सके। जैसे ही कैमरे का रुख रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों की तरफ हुआ, कुछ ऐसा नजर आया जिसने देखने वालों को हैरान और तजस्सुस में मुब्तला कर दिया। जाली के पीछे एक सफेद लिबास में मलबूस हस्ती की शबीह हरकत करती दिखाई दी, मगर उसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। एक गैर मामूली मंजर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी और सारिफीन की जानिब से मुख्तलिफ आरा और कयास आराइयाँ सामने आने लगीं। बहुत से लोगों का कहना है कि यह हस्ती दर हकीकत कोई फरिश्ता है जो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पेश किए जाने वाले दुरूद व सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाने आया था। ये नज़रिया इस हदीस मुबारका से भी मुताबिकत रखता है जिसमें बयान किया गया है कि जब कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो एक फरिश्ता उस दुरूद को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश करता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के बारे में जान लेते हैं जो उन पर दुरूद व सलाम भेज रहा होता है। ताहम इस वीडियो के हवाले से कुछ शुकूक व शुबहात भी जाहिर किए जा रहे हैं। कुछ अफराद का कहना है कि यह वीडियो एडिट की गई हो सकती है और हकीकत पर मबनी नहीं, लेकिन अगर इस वीडियो को बारीक बीनी से देखा जाए तो मालूम होता है कि ये बिल्कुल भी एडिट शुदा नहीं है। इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि लोग कैमरे के आगे से गुजर रहे हैं। बाज़ औक़ात कैमरे के जाविये की वजह से रोज़ा रसूल की जालियां आर्जी तौर पर नजर से ओझल हो सकती हैं, लेकिन जब ये अफराद कैमरे के जाविये से बाहर निकल जाते हैं तब भी वो पुरअसरार सफेद शबीह जालियों के पीछे उसी तरह नजर आती रहती है। ये इस बात को तक़वियत देती है कि कोई कंप्यूटर एडिटिंग का नतीजा नहीं बल्कि एक हकीकी मंजर था। इस वीडियो के बारे में एक और दावा भी किया जा रहा है कि जालियों के पीछे नजर आने वाली हस्ती दरअसल वहां सफाई का काम करने वाला कोई कारकुन हो सकता है, लेकिन अगर इस पहलू पर गौर करें तो ये दावा भी कमजोर मालूम होता है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमले के यूनिफॉर्म का मखसूस रंग होता है और वह आम तौर पर हल्के नीले रंग की वर्दी में मलबूस होते हैं। मस्जिद नबवी में काम करने वाले अमले के मुताल्लिक ये भी मालूम है कि उन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के अंदर जाने की इजाजत नहीं होती, बल्कि वो बाहर ही से सफाई करते हैं। जब इन तमाम पहलुओं का बगौर जायजा लिया जाता है तो वाज़ेह होता है कि इस वीडियो में नजर आने वाली शख्सियत न तो कोई आम इंसान दिखाई देती है और न ही किसी आम कारकुन की तरह महसूस होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये न कोई आम शख्स था और न ही कोई मस्जिद नबवी का मुलाजिम,
تو پھر آخر یہ ہستی کون تھی؟ کیا واقعی یہ کوئی فرشتہ تھا جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے پیش کیے جانے والے درود و سلام کو بارگاہ رسالت میں پہنچانے آیا تھا، یا پھر یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جیسا کہ کچھ افراد کا کہنا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اور خاص طور پر مقدس مقامات پر ان کی موجودگی دیکھی جا سکتی ہے؟ یہ تمام سوالات بے حد دلچسپ اور تحقیق طلب ہیں۔ اس ویڈیو کے مختلف پہلوؤں کا تجزیہ کرنا ضروری ہے تاکہ حقیقت کا ادراک ہو سکے۔ ناظرین، اگر ہم اس ویڈیو کے دوسرے پہلو کا جائزہ لیں، جس میں کچھ لوگ حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہاں موجودگی کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ دونوں ہستیاں اللہ کی خاص مخلوقات میں سے ہیں، جن کی حقیقت اور موجودگی کے بارے میں عام انسانوں کے پاس کوئی حتمی معلومات نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ذات ایک ایسی روحانی اور پر اسرار ہستی ہے جن کے بارے میں اسلامی روایات میں متعدد تذکرے ملتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت اور مصلحت کے تحت زندگی عطا فرمائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کئی علماء اور مفسرین کا ماننا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں، تاہم ان کے طرز حیات، موجودگی اور ظہور کے حوالے سے کوئی حتمی اور قطعی معلومات دستیاب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عام انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام عام انسانوں کے سامنے کسی مقصد اور اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن انہیں پہچاننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ کئی بزرگان دین اور اولیاء کرام کے واقعات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان سے ملے، انہیں علم و حکمت کی باتیں سکھائیں اور پھر اچانک غائب ہو گئے۔ تاہم ان ملاقاتوں کی تصدیق کرنا ممکن نہیں، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام خود کو کسی پر ظاہر ہونے کا اختیار صرف اللہ کے حکم کے مطابق رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جہاں سورہ الکہف میں ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام کے علم، یعنی وہ علم جو براہ راست اللہ کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے، کا ذکر آتا ہے، اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کی حقیقت عام انسانوں سے بہت مختلف اور بلند ہے۔ بعض اسلامی روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آخری زمانے میں ایک بار پھر ظاہر ہوں گے، اور ان کا سب سے اہم کردار امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ہوگا۔ وہ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو کر دجال کے خلاف جنگ میں حصہ لیں گے، اور اس وقت لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم ہوگا۔ اس سے پہلے ان کی موجودگی یا عدم موجودگی کے بارے میں کوئی حتمی دلیل پیش کرنا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو ایک راز میں رکھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ حضرت خضر علیہ السلام فلاں مقام پر موجود تھے یا کسی خاص شخصیت سے ملاقات کر چکے ہیں، تو اس بات کو بغیر تحقیق کے تسلیم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی ذات ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ جھوٹے دعوے کر کے خود کو ان سے منسوب کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ کسی بھی غیر مصدقہ خبر پر یقین کرنے سے پہلے اس کی مکمل تحقیق کریں۔ اگر ہم اس حالیہ ویڈیو کا جائزہ لیں جس میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے پیچھے ایک سفید پوش شبیہ کو دیکھا جا سکتا ہے، تو کچھ لوگ یہ نظریہ بھی پیش کر رہے ہیں کہ شاید یہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر درود و سلام پیش کر رہے ہوں، لیکن اس نظریے کی کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں، کیونکہ نہ تو خضر علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں کوئی یقینی معلومات ہیں اور نہ ہی عام انسان انہیں پہچان سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس ویڈیو میں نظر آنے والی شخصیت روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدام میں سے کوئی ہو، جنہیں وہاں کی صفائی اور دیگر ذمہ داریوں کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ سعودی حکومت کے قوانین کے مطابق عام زائرین کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے اندر جانے کی اجازت نہیں، اور صرف مخصوص انصاری خاندان کے افراد ہی اس خدمت پر مامور ہیں۔ یہ تمام نکات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ روحانی معاملات کو بغیر تحقیق کے کسی مخصوص نظریے سے جوڑنا درست نہیں۔ ہمیں ہمیشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کسی بھی دعوے پر تحقیق کے بغیر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کب، کہاں اور کن حالات میں ظاہر ہوتے ہیں، اور ہمیں اسی پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر حضرت جبریل علیہ السلام کے ممکنہ ظہور کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسا دعویٰ ہوگا جس پر بغیر کسی مضبوط دلیل کے یقین کرنا ممکن نہیں، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی نورانی مخلوق ہیں جو عام انسانوں کی نگاہوں میں اوجھل رہتے ہیں۔ ان کا وجود انسانی ادراک سے ماورا ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مخصوص مقاصد کے لیے ظاہر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتے عام حالات میں نظر نہیں آتے، سوائے ان مواقع پر جب اللہ تعالیٰ انہیں کسی خاص کام کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے، جیسے کہ انبیاء کرام پر وحی نازل کرنا،
اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرنا یا کسی اہم پیغام کی ترسیل کے لیے ظاہر ہونا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی حیثیت تمام فرشتوں میں سب سے بلند و برتر ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ وہی پہنچانے والے فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں تک اپنا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری سونپی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے رہے، اور تاریخ اسلام میں کئی ایسے مواقع ملتے ہیں جہاں حضرت جبریل علیہ السلام کسی خاص حکم کی تعمیل میں ظاہر ہوئے۔ اس کے علاوہ اسلامی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کئی بار انسانی شکل میں بھی ظاہر ہوئے، جیسے کہ مشہور حدیث جبریل جس میں وہ ایک اجنبی مسافر کی صورت میں آئے اور دین اسلام کے بنیادی ارکان کے بارے میں سوالات کیے تاکہ صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دی جا سکے۔ تاہم یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ظہور ہمیشہ کسی نہ کسی عام حکمت کے تحت ہوتا رہا ہے اور وہ کسی عام انسان کی نظروں کے سامنے بلا وجہ نہیں آتے۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی عام موقع پر ہونا اسلامی تعلیمات کے مطابق ممکن نہیں لگتا، کیونکہ ان کا بنیادی فریضہ وحی کی ترسیل تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی نازل ہونے کے بعد مکمل ہو چکا ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کے ظہور کی بات ضرورت بھی نہیں رہی۔ البتہ قیامت کے قریب بعض فرشتے اہم فرائض کی انجام دہی کے لیے ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسے کہ سور پھونکنے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام، لیکن اس کا تعلق قیامت کے واقعات سے ہے۔ اگر ہم تاریخ، اسلامی تعلیمات اور مستند حوالہ جات پر غور کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آج تک کسی عام انسان نے کسی فرشتے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت رہی ہے کہ اس نے فرشتوں کو انسانی نگاہوں سے اوجھل رکھا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر ملتا ہے کہ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں، لیکن وہ عام انسانی حواس کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے فرشتوں کے دیدار کی سعادت ضرور حاصل ہوئی، اور کچھ خاص بندے بھی اللہ کی مشیت سے ان کے مشاہدے سے مستفید ہوئے، مگر عام انسانوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی فرشتے کو اس کی حقیقی شکل میں دیکھ سکیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ مکرم اور مقرب ہیں، اللہ کے خاص احکام کی تعمیل میں زمین پر اترتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے دوران حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور مختلف مواقع پر مختلف اشکال میں ظاہر ہوئے، جیسے کہ حدیث جبریل میں ایک اجنبی مسافر کی صورت میں صحابہ کرام کے درمیان آئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں سوالات کیے۔ اس کے علاوہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اپنی اصل شکل میں دیکھنے کی گواہی دی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات انتہائی اہم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد وحی کے مقصد سے ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی نازل ہونے کے بعد وحی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد کسی بھی عام موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام کا ظہور نہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی اسلامی عقائد میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے پیچھے جو سفید لباس میں ملبوس شخصیت نظر آ رہی ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہو سکتے ہیں، ایک ایسا مفروضہ ہے جس کی تصدیق کسی بھی شرعی، تاریخی یا علمی تحقیق سے نہیں کی جا سکتی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے مختلف اشکال اختیار کر سکتے ہیں، مگر ان کا عام انسانوں کے درمیان یوں بلا مقصد ظاہر ہونا ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں کوئی ایسا مستند واقعہ نظر نہیں آتا جس میں کسی عام انسان نے اپنی آنکھوں سے کسی فرشتے کو دیکھا ہو، سوائے انبیاء اور خاص اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، جنہیں یہ سعادت خصوصی حکم کے تحت نصیب ہوئی۔ اب اگر ہم ایک حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے غور کریں تو زیادہ قرین قیاس بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس ویڈیو میں نظر آنے والی سفید لباس میں ملبوس شخصیت دراصل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدمت انجام دینے والے انصاری خاندان کے کسی بزرگ خادم کی ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب میں خاص انصاری خاندان کئی نسلوں سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی ستھرائی کے امور سر انجام دیتا آ رہا ہے۔ ان خدام کو وہ اعزاز حاصل ہے جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا گیا، یہ کہ وہ روضہ رسول کی جالیوں کے اندر جا کر وہاں صفائی کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر موجود دیگر ویڈیوز میں بھی ان خدام کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر ان ویڈیوز کا ان ویڈیوز سے موازنہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ سفید لباس میں ملبوس شخصیت انہی میں سے ایک ہو سکتی ہے جو روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت انجام دے رہی ہیں۔ یہ بات ہمیشہ
ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صفائی اور دیگر انتظامی امور کو انجام دینے کے لیے ایک مخصوص اور باقاعدہ نظام قائم ہے جو نہایت سخت اصول و ضوابط کے تحت کام کرتا ہے۔ اس نظام کے تحت کام کرنے والے تمام افراد کو مخصوص وردی پہننی پڑتی ہے تاکہ انہیں عام زائرین سے واضح طور پر الگ پہچانا جا سکے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمومی عملے کے لیے مخصوص یونیفارم کا رنگ ہلکا نیلا ہوتا ہے جو وہاں کی صفائی عملے، سیکیورٹی گارڈز اور دیگر انتظامی عملے کے افراد کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جو بھی شخص مسجد نبوی میں عام صفائی کا کام انجام دیتا ہے وہ لازمی طور پر اس کی ہلکی نیلی وردی میں ملبوس ہوتا ہے۔ یہ افراد مسجد کے صحن، گنبد خضرا کے ارد گرد کے علاقے، داخلی راستوں اور عمومی نماز کے مقامات کی صفائی ستھرائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تاہم ان افراد کو مسجد نبوی کے انتہائی مقدس ترین مقام یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی حصے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندرونی صفائی اور اس کے اطراف میں خدمات انجام دینے کے لیے جو افراد منتخب کیے جاتے ہیں وہ ایک نہایت خاص اور مقدس ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ یہ افراد عام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں اور انہیں مخصوص روایتی سفید لباس پہننے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ ایک خاص اعزاز ہے جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو نسل در نسل اس مقدس فریضے کی انجام دہی کے لیے چنے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت بھی انتہائی اہم ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض جالیوں تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ اس مقدس مقام کو دو مضبوط اور انتہائی محفوظ دیواروں سے گھیرا ہوا ہے جو اسے عام زائرین کی براہ راست دسترس سے باہر رکھتی ہیں۔ یہ دیواریں انتہائی مضبوط اور محفوظ ہیں اور ان کے اندر کسی بھی عام فرد کا داخلہ سختی سے ممنوع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روضہ اطہر کی جالیوں کے پیچھے نظر آ رہا ہے تو وہ عام زائر نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی بھی عام شخص کو روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانے اور اس کے اندرونی حصے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ صرف ان منتخب خدام کو حاصل ہوتا ہے جنہیں خصوصی اجازت دی گئی ہو، اور یہ اعزاز بھی صرف انہی خوش نصیب افراد کو ملتا ہے جو کئی نسلوں سے اس عظیم سعادت سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی روضہ اطہر علیہ الصلاۃ والسلام کی جالیوں کے پیچھے کوئی شخص نظر آتا ہے تو اس کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اسے کوئی روحانی ہستی تصور کرتے ہیں تو کچھ اسے کوئی فرشتہ یا حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب کرنے لگتے ہیں۔ تاہم حقیقت یہی ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کام کرنے والے افراد عام زائرین سے یکسر مختلف ہوتے ہیں اور وہی سفید لباس میں ملبوس ہو کر وہاں صفائی اور دیگر ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی بھی قسم کی غیر معمولی سرگرمی کو کیمروں اور حفاظتی عملے کی مدد سے مسلسل مانیٹر کیا جاتا ہے۔ وہاں سیکیورٹی کا ایک سخت اور منظم نظام نافذ ہے جس کے تحت ہر آنے والے شخص پر نظر رکھی جاتی ہے۔ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کا روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہونا یا وہاں کسی قسم کی مشکوک سرگرمی انجام دینا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم حقیقت پسندانہ انداز میں اس معاملے کا جائزہ لیں تو سب سے زیادہ معقول اور منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو بھی شخص اس ویڈیو میں جالیوں کے پیچھے نظر آ رہا ہے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی منتخب خدام میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے جو روضہ اطہر کی صفائی ستھرائی کے لیے مخصوص وقت پر وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض معاملات کو عام انسانی فہم اور مشاہدے سے بالا رکھا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ اس مقدس مقامات پر کیا کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقت پسندی کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسے معاملات کو دیکھیں اور غیر مصدقہ قیاس آرائیوں سے گریز کریں۔ ایمان کا اصل تقاضا یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو حقیقت اور علم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں اور کسی بھی غیر ثابت شدہ دعوے کو بغیر تحقیق کے قبول نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ اس ویڈیو میں کیا حقیقت چھپی ہے، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ منظر دیکھنے والے ہر شخص کو حیران کر دیتا ہے اور اسے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آیا یہ کوئی عام واقعہ ہے یا واقعی اس میں کوئی روحانی راز پوشیدہ ہے۔ بہرحال ایمان کا اصل تقاضا یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو حقیقت اور علم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، بغیر تحقیق کے کسی بھی غیر ثابت شدہ دعوے کو قبول نہ کریں اور ہمیشہ اسلامی تعلیمات اور عقل و دانش کی روشنی میں ہر معاملے کا تجزیہ کریں۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے حقائق موجود ہیں جو انسانی فہم و ادراک سے بالاتر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ بغیر دلیل اور تحقیق کے کسی بھی غیر مصدقہ بات کو نہ مانیں بلکہ ہر چیز کو عقل، منطق اور شرعی اصولوں کی روشنی میں پرکھیں۔
یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع کائنات میں بے شمار راز اور حکمتیں پوشیدہ ہیں جن عام انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے۔ بعض چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے اللہ کی ایسی مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں جنہیں صرف وہی جانتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی بارہا یہ ذکر آیا ہے کہ بعض معاملات اللہ کے علم میں ہوتے ہیں اور ان کا ادراک انسانوں کے بس میں نہیں، لہٰذا ہمیں ہر غیر معمولی واقعے کے پیچھے فوری طور پر روحانی یا مافوق الفطرت اسباب تلاش کرنے کے بجائے پہلے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر ہی کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور دیں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحن نحارب لكي نجلب النصر للحق والدين